सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 31 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैंने दूसरे दिन रोजी से कुरेद कुरेद कर पूछा कि ये वाकया किस तरह पेश आया था। वो बार बार यही कहती थी कि उस पर किसी इंसान ने हमला नहीं किया। मुझे शक है कि इस बंगले में या इसके गिरदा गिर्द अहाते के अंदर कोई आसेब मौजूद है। मैंने वो तमाम वाकयात सुने हैं जो इस बंगले में हुए हैं। एक ही बंगले में इतने ज्यादा वाकयात ये साबित करते हैं कि बंगला आसेबी है। मैंने मेरीना से कहा था कि मैं अब रात के वक्त बाहर नहीं निकला करूंगी, लेकिन वो कहती है कि तुम बाहर जरूर निकलो। वो मुझे दलेर बनाना चाहती है। कर्नल नॉर्थ ने कहा है कि रात को यहाँ चील जितने बड़े चिमगादड़ उड़ते रहते हैं। उनका ख्याल है कि पीछे से कोई चिमगादड़ मुझसे टकरा गया और उसने पर इस तरह लपेटे कि मेरी गर्दन के गिर्द आ गए। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि ऐसे ही हुआ होगा। वो जो कुछ भी था जूं ही मेरी गर्दन के साथ लगा, मैं बेहोश हो गई। अगर तुम कर्नल नॉर्थ के गिरोह में शामिल हो तो तुम्हें बहुत दलेर होना पड़ेगा, मैंने रोजी से कहा। और डर कर अपने कमरे में कैद ना हो जाना। आज रात फिर मेरे क्वार्टर में आना। वहां से जब तुम निकलोगी तो मैं अपने दरवाजे में छुप कर खड़ा हो जाऊंगा। जहां तक आसेब का ताल्लुक था, मैं आसेब और शिरशरार को मानता था। मुझे ये भी मालूम था कि अंग्रेज बदरूहों और भूत प्रेत को मानते हैं, लेकिन मुझे शक जेवरां पर था। रोजी ने पक्का वादा किया कि वो रात को उसी वक्त मेरे पास आएगी। उस रात मैं रोजी के इंतजार में जागता रहा, यहाँ तक कि रात के 11:30 बज गए। मैंने स्कीम ये बनाई थी कि उसे थोड़ी देर अपने क्वार्टर में रखूंगा, और जब वो क्वार्टर से निकलेगी तो मैं क्वार्टर जरा सा खुला रख कर उसमें से देखूंगा। मुझे ऐसी उम्मीद कम ही थी कि जेवरा ने अगर एक रात हमला किया है तो वो फिर भी ऐसी जुर्रत करेगी। ये भी तो हो सकता था कि वो जेवरा ना ही हो। मैं रोजी के इंतजार में था। गुज़िश्ता रात की तरह मुझे चीख सुनाई दी। मैं चारपाई से उठकर गोली की तरह क्वार्टर से निकला और सीधा बागीचे की तरफ गया। उस रात कर्नल नॉर्थ और मैरीना अकेले थे। उनका कोई दोस्त बंगले में मौजूद नहीं था। चीख बुलंद और इतनी खौफनाक थी कि इधर मैं बाहर निकला, उधर से कर्नल नॉर्थ आ गया। मैंने बागीचे के बाड़ के साथ साथ देखा, रोजी वहां नहीं थी। वहां से इधर उधर देखने लगा। कमोबेश 40 कदम दूर मुझे जमीन पर रोजी पड़ी नजर आई। वो रोजी ही हो सकती थी। मैं दौड़ा गया, वो रोजी ही थी। कर्नल नॉर्थ भी दौड़ा आया। मैंने देखा रोजी बेहोश थी। मैंने उसे बाजुओं पर उठा लिया। कर्नल नॉर्थ ने कहा कि मेम साहब सोई हुई है, इसे अपने क्वार्टर में ले चलो। वो फौरन ये कहकर बंगले की तरफ चला गया कि वो दवाई लेकर आता है। उसके आने तक रोजी होश में आ गई। मैंने उसे दूध पिलाया। इतने में कर्नल नॉर्थ आ गया। साहब बहादुर, रोजी ने कर्नल नॉर्थ से कहा, आपका बंगला ठीक नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ है। आज क्या हुआ था? कर्नल नॉर्थ ने उससे पूछा। आज मेरे करीब कोई भी नहीं आया, रोजी ने कहा। मैं दरख्त के नीचे से गुजरने लगी तो पत्तों में मुझे बड़े जोर की सर की आवाज सुनाई दी और कोई चीज मेरे करीब गिरी। चांदनी में वो चीज मुझे जमीन पर पड़ी नजर आई। वो एक पत्थर था। मुझ पर खौफ से गशी तारी होने लगी। मैं वहां से पीछे को मुड़ी और बंगले की तरफ भागने लगी। छोटा सा एक पत्थर मेरी पीठ पर लगा। मेरा ख्याल है कि मैं पत्थर से बेहोश नहीं हुई। पत्थर इतना बड़ा नहीं था। मैं खौफ से बेहोश हो गई थी। कर्नल नॉर्थ ने उससे ये ना पूछा कि आधी रात के वक्त तुम जाती कहाँ हो। इससे ये जाहिर होता था कि मैरीना मेम साहब ने उसे बता दिया था कि ये दूसरी तीसरी रात मेरे क्वार्टर में आती है। साहब बहादुर, रोजी ने कर्नल नॉर्थ से कहा, मैं आइंदा रात को बाहर नहीं निकला करूंगी। हाँ साहब बहादुर, मैंने कहा, इसे रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरे लिए अब ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया था कि मैं जेवरां से पूछूं या ना पूछूं। कभी तो मुझे यकीन आ जाता कि ये जेवरां की कारस्तानी है, और कभी मुझे ख्याल आता कि जेवरां इतनी तेज नहीं हो सकती। मैंने ये भी ना सोचा कि जेवरां के खामिंद रोशन खान से कहूं कि वो रात को सोने से पहले दूध ना पिया करे। जेवरां उसे दूध में अफीम पिला देती थी, जिससे वो बेहोशी जैसी नींद सो जाता था, और जेवरां बेधड़क क्वार्टर से बाहर चली जाती थी। मेरा ख्याल ये था कि रोशन खान अफीम के असर से ना सोए और ऐसी चीख फिर कभी सुनाई दे तो उसकी भी आंख खुल जाए और वो भी बाहर निकल आए। इस तरह वो जेवरां को पकड़ सकता था।
لیکن میں نے اس ارادے کو بھی اپنے دل میں دفن کر دیا کیونکہ اس میں مجھے کچھ خطرے نظر آ رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اس رات سو بھی نہ سکا۔ زیورا نے میرے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ روشن خان آتا رہتا تھا۔ میرا کھانا اس کے گھر سے آتا تھا۔ 2 روز پہلے میں نے روشن خان کو کھانا لانے سے روک دیا تھا۔ اب میرا کھانا باورچی خانے سے آتا تھا۔ روشن خان سے میں نے کہا تھا کہ نئی میم صاحب کو پتہ چل گیا تھا اور وہ خفا ہوتی تھی۔ میں دن کو روزی سے ملا اور اسے کہا کہ وہ رات کو میرے پاس کوارٹر میں نہ آیا کرے۔ اس نے ہنس کر کہا کہ تم آ جایا کرو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ دن گزرا اور رات بھی گزر گئی۔ اس سے اگلی صبح میں روزمرہ کی طرح اپنی خاص وردی پہن کر بنگلے میں گیا تو روزی کے چہرے پر دہشت کی پیلاہٹ دیکھی۔ کچھ ایسا ہی حال میرینا میم صاحب کا تھا۔ کرنل نارتھ تیار ہو کر اپنی ریجمنٹ میں جا رہا تھا۔ دیکھو جوان، اس نے جاتے جاتے مجھے کہا، ادھر بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، اور وہ چلا گیا۔ میرینا میم صاحب اور روزی مجھے اس کمرے میں لے گئی جو روزی کو دیا گیا تھا۔ چھوٹا سا یہ کمرہ اتنے بڑے بنگلے کے ایک کونے میں تھا۔ اس میں رہنے والے کو کوئی رات کو قتل کر جاتے تو سونے کے کمرے میں کسی کو پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ مجھے کھڑکی دکھائی گئی جس کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک پتھر بھی دکھایا گیا جو کم از کم 1 پاؤ وزنی تھا۔ یہ پتھر آدھی رات کے لگ بھگ کھڑکی کو لگا اور شیشہ توڑ کر روزی کے پلنگ پر گرا۔ اسے پتھر لگا نہیں تھا، دھماکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بتی چلائی تو پلنگ پر پتھر دیکھ کر بہت ڈری۔ اتنی رات گئے وہ میرینا کو جگانے سے ڈرتی تھی۔ اس نے باقی رات جاگتے اور کانپتے گزار دی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، اس نے کہا اور رو پڑی۔ میم صاحب، میں نے میرینا سے کہا، اس کا تو کوئی پکا بندوبست کرنا پڑے گا۔ کریں گے، میرینا نے کہا، ضرور کریں گے۔ اس نے ذرا آواز کو دبا کر رازداری سے کہا، ہم پولیس کو بنگلے میں نہیں بلا سکتے۔ اگر سول پولیس آئی تو ملٹری پولیس بھی آئے گی۔ تم جانتے ہو کہ یہ بنگلہ ملٹری پولیس کی نگرانی میں ہے۔ ملٹری پولیس اسی بہانے بنگلے کی تلاشی لے گی۔ ابھی 15-16 دن بنگلے کی تلاشی نہیں ہونی چاہیے۔ تم رات کو 1-2 دفعہ باہر آ کر دیکھ لیا کرو۔ اگر پھر ایسی واردات ہوئی تو ہم گورکھا چوکی دار رکھ لیں گے۔ میرا شک زیوراں پر ہی تھا، لیکن میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ مجھے یہ خدشہ بھی محسوس ہونے لگا کہ زیوراں پکڑی گئی تو بہت برا ہوگا۔ اسے روکنا ضروری تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ یہ روزی کا کوئی دشمن نہ ہو۔ روزی ایسی عورت تھی جس کا کوئی نہ کوئی دشمن ہو سکتا تھا۔ اس سے اگلے روز روزی غائب ہو گئی۔ پہلے تو ہم سمجھے کہ اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ کرنل نارتھ نے مجھے اس کے گھر کا پتہ بتا کر کہا کہ میں وہاں جا کر دیکھوں۔ اس کا گھر چھاؤنی کے علاقے میں تھا، اچھا مکان تھا۔ میں نے دستک دی تو روزی نے دروازہ کھولا، وہ مجھے اندر لے گئی۔ اس کا باپ واقعی معذور تھا اور ماں اندھی تھی۔ دونوں نے مجھے کہا کہ روزی وہاں سے ڈر کر بھاگ آئی ہے۔ روزی مجھے اپنے کمرے تک لے گئی۔ اس بنگلے میں آسیب ہے، اس نے کہا، میں وہاں نہیں رہوں گی۔ میرینا سے کہنا کہ میں جس طرح پہلے تمہارا کام کرتی رہی ہوں اسی طرح کرتی رہوں گی، بنگلے میں نہیں رہوں گی۔ بنگلے میں تمہارا کام تو کوئی ہوتا نہیں، میں نے کہا۔ میرینا نے مجھے تمہارے لیے بنگلے میں جگہ دی تھی۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ میں میم صاحب سے کہہ دوں گا کہ تمہیں اپنے گھر میں رہنے دیں۔ میرے ماں باپ کو تم نے دیکھ لیا ہے نا، اس نے کہا۔ میں نے جھوٹ تو نہیں بولا تھا نا؟ میں پھر آؤں گا روزی، میں نے کہا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ تمہیں کسی نے اغوا نہیں کیا۔ ایک بات بتاؤ گی روزی، میں اتنا قیمتی آدمی تو نہیں جتنا قیمتی مجھے کرنل صاحب اور میم صاحب سمجھ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں ابھی اتنا ہی جانتی ہوں جتنا تمہیں معلوم ہے، روزی نے جواب دیا۔ میرینا ایک روز کرنل صاحب سے تمہارے متعلق بات کر رہی تھی۔ میں انگریزی بڑی اچھی طرح سمجھ لیتی ہوں۔ میرینا کہہ رہی تھی کہ محمد خان 10 آدمیوں جتنا کام کر سکتا ہے اور اس میں 10 آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے۔ کرنل صاحب کہہ رہا تھا کہ محمد خان قتل اور فرار کا ماہر ہے۔ محمد خان، کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے بہت سارے آدمیوں کو قتل کیا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، تم پہلے ہی مردوں سے نفرت کرتی ہو۔ میں اپنی زندگی کی کہانی سنا کر تمہارے دل میں اپنی نفرت پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک اچھی یاد بن کر تمہارے دل میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ مجھے تمہاری مجبوری کے ساتھ ہمدردی ہے۔ مت پوچھو میں کس کس کا قاتل ہوں، صرف یہ یاد رکھنا کہ میں تمہاری عصمت کا قاتل نہیں۔ میں وہاں سے آ گیا اور میرینا میم صاحب کو بتایا کہ روزی ڈر کر بھاگ گئی ہے، لیکن کام سے نہیں بھاگی۔ روزی وفادار عورت ہے، میرینا نے کہا،
جہاں بھی ہوگی ہمارا کام کرے گی اور اسے پیسے ملتے رہیں گے۔ ان لوگوں نے مجھے اتنی زیادہ رقم دے دی تھی جو میرے تصوروں میں بھی کبھی نہیں آتی تھی۔ وہ شاید مجھے اپنے جال میں پوری طرح پھانسنے کے لیے اتنی زیادہ رقم دے رہے تھے۔ میری تنخواہ الگ تھی۔ میں اسی شام بنگلے سے فارغ ہو کر روزی کے گھر چلا گیا۔ جاتے ہی 500 روپیہ اس کے باپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ کیوں؟ روزی نے پوچھا۔ فالتو ہے، میں نے کہا۔ روزی کے باپ نے میرے منہ کی طرف، پھر روزی کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سمجھ گیا۔ بزرگوار، میں نے اسے کہا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اس دور میں 500 روپیہ آج کے شاید لاکھوں روپیوں کے برابر تھا۔ میں وہاں سے آ گیا۔ رات کو زیوراں آ گئی۔ میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر فتح کا تاثر تھا اور مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جن میں طنز تھا۔ اس کے انداز میں محبت کی بے تابی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تم کبھی ایسی پھنسو گی کہ ساری عمر پچھتاؤ گی، میں نے کہا۔ مجھے تمہارا ٹھکانہ جیل خانے میں نظر آ رہا ہے۔ میں تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ تم نے میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کیوں بند کروا دیا؟ اس نے حاکمانہ لہجے میں پوچھا۔ کیا میں تمہیں کھانے میں زہر ملا کر دوں گی؟ اس سوال کا جواب بعد میں دوں گا، میں نے کہا۔ اگر میرے دل میں تمہاری محبت نہ ہوتی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کروا چکا ہوتا۔ میرا جرم؟ اس نے دونوں ہاتھ اپنے کولوں پر رکھ کر پوچھا۔ کچی زمین پر تمہارے ننگے قدموں کے نشان اب بھی تمہارے جرم کی گواہی دے رہے ہیں، میں نے کہا۔ پہلے تم نے اس عورت کا پیچھے سے گلا دبایا، پھر اسے دور سے پتھر مارے، پھر اس کی کھڑکی پر پتھر مارا۔ وجہ کچھ اور تھی کہ اس انگریز کرنل نے پولیس کو اطلاع نہ دی۔ میں دن کے وقت تمہارے کھروں پر چلتا رہا ہوں کہ یہ مٹ جائیں۔ میں نے پولیس میں نوکری کی ہے، زیورا، اور میں نے خطرناک مجرم بن کر پولیس کو چکر دیے ہیں۔ تمہارے پاؤں کے نشان تینوں بار مجھے تمہارے دروازے تک لے گئے تھے۔ اپنے بچے پر رحم کرو زیوراں، بچے کے باپ پر رحم کرو۔ میں نے اس کے آگے ثبوت رکھ دیا تھا جسے وہ جھٹلا نہ سکی۔ تمہارے گھر میں کوئی اور عورت داخل نہیں ہوگی خانوں، اس نے کہا۔ وہ خوش قسمت ہے جو یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ مجھے نصیحتیں نہ کرو، میں یہ کہنے آئی ہوں کہ کل سے تمہارا کھانا پہلے کی طرح میرے گھر سے آئے گا۔ خانسامہ کو کھانا لانے سے روک دو۔ اس نے حکم کے لہجے میں کہا، تمہیں میرے ہاتھ کا کھانا کھانا پڑے گا۔ وہ میرا جواب سنے بغیر چلی گئی۔ دن گزرتے گئے۔ کرنل نارتھ کے بنگلے میں راتوں کو اس کے ساتھی اکٹھے ہوتے رہے۔ مجھے احساس دلایا جاتا رہا کہ میں ان کا ساتھی ہوں۔ روزی دن کے وقت 2 3 بار آئی اور میں نے ایک رات اسے بنگلے میں سے ایک ہندوستانی کے ساتھ نکلتے دیکھا۔ وہ اس کے گھر تک اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس گروہ میں میری پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ مجھے بھی انگریز، اینگلو انڈین اور ہندوستانی افسر اپنے ساتھ بٹھاتے۔ ان لوگوں کی خفیہ کارروائیوں سے میں واقف نہیں تھا۔ مجھے اتنا ہی پتا تھا کہ یہ گاجر یا مولی کے پتے ہیں۔ گاجر اور مولی زمین میں ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ میں تیسرے چوتھے روز انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر جا کر کچھ نہ کچھ رپورٹ دے دیتا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ اس انگریز میجر کا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ اب وہ میرے ساتھ پہلے کی طرح دوستانہ باتیں نہیں کرتا تھا۔ ایک رات اس نے میری رپورٹ سن کر مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور بے رخی سے بولا، جاؤ۔ اس سے 2 روز بعد کا واقعہ ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ کرنل نارتھ نے مجھے ایک رپورٹ بتائی اور کہا کہ انٹیلیجنس کے میجر کو آج یہ رپورٹ دے آؤ۔ اس رپورٹ سے وہ انٹیلیجنس کو گمراہ کرنا چاہتا تھا۔ اس سے ایک رات پہلے ایک کار میں کچھ سامان آیا تھا۔ لکڑی کے باکس تھے جو اتار کر اندر رکھے گئے تھے، اور اگلے روز روزی آئی تھی۔ میرے ساتھ اس کی بات نہیں ہو سکی تھی۔ میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کی طرف جا رہا تھا۔ سڑکیں سنسان پڑی تھی۔ وہ کاروں اور موٹر سائیکلوں کا زمانہ نہیں تھا۔ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر کھمبے کے ساتھ ایک بلب جل رہا تھا۔ میں گیٹ سے ابھی دور تھا۔ میں نے روزی کو دیکھا۔ وہ گیٹ سے نکل رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ میں دور ہی رک گیا۔ وہ ادھر آ رہی تھی۔ میں ایک درخت کے پیچھے ہو گیا۔ وہ میرے قریب سے گزر گئی اور ایک بغلی سڑک پر مڑ گئی۔ ادھر اندھیرا تھا۔ چاند آدھی رات سے کچھ دیر پہلے اوپر اٹھا تھا۔ وہ بہت تیز چل رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ میرے قدم لمبے اور رفتار تیز تھی۔ میں اسے تھوڑی دور رہ گیا تو اسے آواز دی۔ وہ رک گئی۔ میں اس تک پہنچا۔ میں تمہاری آواز پہچان نہ لیتی تو بھاگ جاتی، روزی نے کہا۔ تم شاید کوئی رپورٹ دینے جا رہے ہو۔ تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تمہیں باہر آتے دیکھا اور دور ہی رک گیا۔ وہ خاموش رہی۔ میں بھی خاموشی سے اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ ہم دونوں ہندوستانی ہیں محمد خان، اس نے کہا۔ حکومت انگریزوں کی ہوگی یا جرمنوں کی، ہم غلام ہی رہیں گے۔
میرے باپ نے انگریزوں کا مذہب قبول کر کے کیا حاصل کر لیا ہے؟ دیکھ لو، گھر میں معذور پڑا ہے، اور اس کی بیٹی انہی بادشاہوں کے بنگلوں میں اپنی عصمت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ تم آج انگریزوں کے اردلی ہو، کل جرمنوں کے اردلی بن جاؤ گے۔ میں سمجھ گیا ہوں روزی، میں نے کہا، مجھے اصل بات بتاؤ۔ تم اصل بات سنو اور فوراً اس بنگلے سے نکلو، روزی نے کہا۔ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، ذرا دیر نہ کرنا، ورنہ کل کا سورج نہیں دیکھ سکو گے، تم ملٹری پولیس کی کوٹڑی میں ہوگے۔ کیا کہہ رہی ہو روزی؟ تھوڑے دنوں سے میں کرنل نارتھ اور اس کے جاسوسوں کی جاسوسی کر رہی تھی، روزی نے کہا۔ مجھے پیسہ چاہیے، میں دونوں طرف سے پیسہ کما رہی ہوں۔ میں تمہارے آگے جھوٹ نہیں بول سکتی محمد خان، اگر تم مجھے یہاں نہ ملتے تو میں تمہیں وقت سے پہلے خود ہی خبردار کر دیتی اور کہتی کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا محمد خان۔ احسان یہ نہیں تھا کہ تم نے میرے باپ کو 500 روپیہ دیا تھا، اصل احسان یہ تھا کہ تم نے میری عصمت قبول نہیں کی تھی۔ عورت پر سب سے بڑا احسان یہی ہوتا ہے۔ یہ بتانے کا وقت نہیں کہ ملٹری پولیس کے ساتھ میرا تعلق کس طرح پیدا ہوا تھا۔ یہ سن لو کہ اس بنگلے میں کل کچھ سامان آیا ہے، اس میں ریوالور اور رائفلیں ہیں، اور ان میں پلوں اور ریل گاڑیوں کو تباہ کرنے والا بارود ہے۔ آج رات بنگلے میں چند آدمی آ رہے ہیں، وہ یہ سامان لے جائیں گے۔ میں یہ اطلاع اس انگریز میجر کو دے آئی ہوں جس کے پاس تم جایا کرتے ہو۔ یہ بھی سن لو کہ وہ تم سے سخت ناراض ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ محمد خان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ لوگ تمہیں سب سے زیادہ سزا دلائیں گے۔ آج کرنل نارتھ، میرینا اور اس کے تمام ساتھی پکڑے جائیں گے۔ پکڑے جائیں، ہمیں کیا، تم اب بنگلے میں نہ جانا۔ اگر پسند کرو تو میں تمہیں اپنے گھر میں چھپا سکتی ہوں۔ وہاں زیادہ کھڑا رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ روزی کی بات پر مجھے اعتبار تھا، میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے۔ روزی چلی گئی تو مجھے خیال آیا کہ میں کرنل نارتھ کے ساتھ کیوں غداری کروں۔ اپنے گروہ میں شامل کرنے سے پہلے بھی اس نے مجھے عزت سے اپنے پاس رکھا تھا، میں نے اس کا نمک کھایا تھا۔ اس نے مجھے بہت سی رقم دی تھی، میرے لیے محفوظ اقدام یہ تھا کہ میں وہیں سے کسی طرف نکل جاتا۔ میرے کوارٹر میں میرا کیا رکھا تھا؟ مجھ پر جاسوسی کا اور انٹیلیجنس کو جھوٹی اطلاع دینے کا الزام نہ ہوتا تو بھی مجھے کوئی نہ کوئی پہچان لیتا کہ یہ ہے محمد خان، مفرور قاتل اور ڈاکو۔ اس خطرے کے باوجود میں بنگلے کی طرف چل پڑا، میں بہت تیز چل رہا تھا۔ بنگلے کے بڑے گیٹ میں داخل ہو کر میں سیدھا بنگلے میں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کرنل نارتھ نے دروازہ کھولا۔ میں نے تیز تیز بولتے ہوئے اسے بتایا کہ روزی دوغلی جاسوسی کرتی رہی ہے اور آج رات اس کی رپورٹ پر بنگلے میں چھاپا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ روزی کے کہنے کے مطابق چھاپے میں وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ کرنل نارتھ نے مجھے رکنے کو کہا اور اندر چلا گیا۔ اندر ہڑبونگ برپا ہو گئی۔ میرینا نے مجھے اندر بلایا اور 3 بکسوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ برآمدے میں رکھو۔ وہاں ایک اور انگریز تھا، اس نے اور میں نے باکس باہر رکھ دیے۔ کرنل نارتھ نے بتایا کہ گاڑی آ رہی ہے، اس نے شاید کسی کو فون کیا تھا۔ کرنل نارتھ، میرینا اور انگریز بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ ایک کار آ گئی، ہم نے باکس اس کی ڈگی میں رکھے۔ کار ایک ہندوستانی لایا تھا۔ کرنل نارتھ نے اسے انگریزی میں کچھ کہا، وہ دوڑتا ہوا گیٹ سے نکل گیا۔ کرنل نارتھ نے ہمیں کہا کہ فوراً گاڑی میں بیٹھو، وہ خود ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرینا اس کے ساتھ بیٹھی تھی، پچھلی سیٹ پر میں اور وہ ہندوستانی دونوں ہم بیٹھ گئے جو اس وقت بنگلے میں موجود تھا۔ کرنل نارتھ نے بڑی تیزی سے کار کو گھمایا اور کار گیٹ سے نکل گئی۔ کرنل نارتھ نے کار کو بائیں طرف موڑا، اگلے موڑ سے ایک گاڑی ہماری طرف مڑی جس کی روشنی سیدھی ہم پر آئی۔ کرنل نارتھ نے فوراً بریک لگائی، گیئر بدلا اور کار کو پیچھے موڑا۔ اس زمانے کی کاروں کی رفتار آج کی کاروں جیسی نہیں ہوتی تھی۔ اس دور میں فوجی گاڑیاں بھی آج کی رفتار سے نہیں چلتی تھیں۔ کرنل نارتھ نے کار کو انتہائی رفتار پر کر دیا۔ میں نے پیچھے دیکھا، پیچھے سے آنے والی گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ یقیناً ملٹری پولیس کی گاڑی تھی۔ مجھے کچھ اس طرح شک ہوا کہ وہ گاڑی بنگلے کے پھاٹک پر رکی تھی اور اس میں سے کچھ آدمی اتر کر بنگلے میں چلے گئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ گاڑی فوجی تھی۔ تم لوگ فکر مت کرو، کرنل نارتھ نے اردو میں کہا۔ ہم دلی پہنچ گئے تو پھر ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ کرنل نارتھ کی اس بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کا بہت بڑا اڈا دلی میں ہوگا جہاں یہ جا کر محفوظ ہو جائیں گے۔ مجھے ان کا اتنا فکر نہیں تھا جتنا اپنا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہی رہوں۔ ایک دو مرتبہ یہ خیال بھی آیا کہ کار کا دروازہ کھول کر باہر کود جاؤں اور سڑک سے دور نکل جاؤں۔ میں نے پیچھے دیکھا، فوجی گاڑی اور ہماری کار میں اتنا ہی فاصلہ تھا جتنا شروع میں تھا۔ اس سے مجھے اطمینان ہوا کہ یہ گاڑی ہم تک نہیں پہنچ سکے گی۔
صرف خطرہ یہ تھا کہ ملٹری پولیس ہم پر فائر کھول دے گی۔ ہم میرٹھ سے نکل گئے اور دلی کی طرف جانے والی سڑک پر ہو گئے۔ فوجی گاڑی ابھی تک اسی فاصلے پر ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ کرنل نارتھ نے کار کی رفتار اور تیز کر لی۔ اس طرح ہم 12-14 میل دور نکل گئے۔ کرنل نارتھ نے ایک بار ہمیں کہا کہ پیچھے بھی دیکھتے رہو اور سر نیچے بھی رکھو، ہو سکتا ہے پیچھے سے فائر آ جائے۔ ہم شاید آدھا فاصلہ طے کر چکے تھے، کرنل نارتھ نے گاڑی دائیں طرف موڑی اور کچے پر لے گیا۔ وہ غالباً اس علاقے سے واقف تھا، ورنہ یہ خطرہ مول نہ لیتا۔ اس زمانے میں اس علاقے میں درخت زیادہ تھے، چاندنی چمک رہی تھی، گاڑی کی بتیاں بھی روشن تھیں۔ کرنل نارتھ بڑی خوبی سے کار درختوں سے بچاتا جا رہا تھا۔ میں نے پیچھے دیکھا، فوجی گاڑی ہمارے بالکل پیچھے نہیں تھی، بلکہ ذرا دائیں طرف ہو کر ہمارے تعاقب میں آ رہی تھی۔ وہ لوگ راستہ چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کرنل نارتھ نے انگریزی میں کچھ کہا، میں صرف ریوالور کا لفظ سمجھ سکا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہندوستانی نے ریوالور نکالا اور کھڑکی سے باہر نکال کر یکے بعد دیگرے 3 گولیاں چلائیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ریوالور کا نشانہ تمہارا کیسا ہے؟ میں ڈرائیور کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے ریوالور اس سے لے لیا۔ اس وقت فوجی گاڑی ہمارے دائیں طرف تھی اور ذرا پیچھے مجھے ایسے نظر آ رہا تھا جیسے ہماری کار اور فوجی گاڑی کچھ دور جا کر پہلو با پہلو اکٹھی ہو جائیں گی۔ کرنل نارتھ کار کو بائیں جانب نہیں موڑ رہا تھا، شاید ادھر کھڈ تھے۔ میں نے کھڑکی میں سے ریوالور نکال کر پوری کوشش کی کہ ڈرائیور کو نشانے میں لے سکوں۔ میں نے ریوالور کی باقی 3 گولیاں فائر کر دیں۔ فوجی گاڑی کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا۔ ہماری گولیوں کے جواب میں ادھر سے مشین گن فائر ہوئی۔ یہ اس زمانے کی لائٹ مشین گن تھی جس کے فائر کی رفتار بہت تیز نہیں تھی۔ ہماری کار کی رفتار یک لخت کم ہو گئی۔ کرنل نارتھ نے انگریزی میں کچھ کہا۔ میں سمجھ گیا کہ مشین گن کے جس فائر سے ہم بچ گئے ہیں، اس فائر نے ہماری کار کے ٹائر پھاڑ دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کار کے انجن میں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ کچھ گولیاں انجن میں لگی ہوں گی، جنہوں نے انجن کو آگ لگا دی تھی۔ رکتے رکتے کار ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ مجھے کار کا دروازہ کھولنا بھی نہیں آتا تھا۔ خدا نے مدد یہ کی کہ کار درخت سے ٹکرائی تو پچھلا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ یہ میری طرف والا دروازہ تھا۔ میں دروازے سے بڑی تیزی سے نکلا اور زمین پر لیٹ گیا تاکہ ملٹری پولیس والے مجھے دیکھ نہ سکیں۔ میں تھوڑی دور تک بڑی تیزی سے رینگتا ہوا چلا گیا۔ آگے ایک چوڑا کھڈ آ گیا۔ مشین گن ایک بار پھر فائر ہوئی۔ اس فائر کے ساتھ ہی اس قدر زوردار دھماکہ ہوا جس سے زمین دہل گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے دل کی حرکت رک گئی ہو۔ تب مجھے یاد آیا کہ روزی نے مجھے بتایا تھا کہ جو باکس بنگلے میں آئے ہیں ان میں ہتھیاروں کے علاوہ ریل گاڑیوں اور پلوں کو تباہ کرنے والا بارود بھی ہے، جسے ڈائنامائٹ کہتے ہیں۔ مشین گن کے فائر سے یا کار کو آگ لگنے کی وجہ سے ڈائنامائٹ پھٹ گیا تھا۔ کھڈ میں سے باہر نکلنے کا راستہ موجود تھا۔ میں ادھر سے نکل کر آگے چلا گیا تھا۔ کچھ دور جا کر زمین بلند ہونے لگی۔ وہاں درخت خاصے زیادہ تھے اور سرکنڈے بھی تھے۔ میں وہاں کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے پیچھے دیکھا، جہاں کار رکی تھی وہاں اب درختوں جتنا اونچا شعلہ تھا۔ اس کی روشنی میں مجھے ملٹری پولیس والے اس کے ارد گرد گھومتے پھرتے نظر آئے۔ میرا خیال یہ تھا کہ کار کے باقی تینوں مسافر دھماکے کی نظر ہو چکے تھے۔ ملٹری پولیس کو اب ان کی راکھ مل سکتی تھی۔ میرے متعلق بھی وہ یہی سمجھے ہوں گے کہ میں بھی جل مرا ہوں، ورنہ وہ ادھر ادھر مجھے تلاش کرتے۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ میرے پاس ریوالور نہیں تھا، کچھ رقم جیب میں پڑی ہوئی تھی۔ میں چلتا گیا اور سوچتا گیا کہ میں کدھر جاؤں۔ مجھے اتنا ہی معلوم تھا کہ جس سڑک پر ہم پہلے آ رہے تھے یہ دلی کو جاتی ہے اور آگے دریائے جمنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ جمنا کے پل پر پولیس والے آنے جانے والوں کو اچھی طرح دیکھتے ہیں۔ میں بہرحال اجنبی تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں۔ میں دلی کی طرف چلا جا رہا تھا۔ میں اب جنگل کا جانور بن چکا تھا، درندہ کہوں تو زیادہ صحیح ہوگا۔ درندہ بھاگتا بھی ہے، چھپتا بھی ہے اور حملہ کر کے چیر پھاڑ بھی دیتا ہے۔ اپنے آپ میں مجھے یہ تبدیلی بڑی صاف محسوس ہو رہی تھی کہ میں 2 حصوں میں بٹ گیا یا کٹ گیا تھا۔ میری ذات میں اچھائیاں اور برائیاں ایک دوسرے کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کبھی ایسا لگتا تھا جیسے میرے سینے میں ایک آدمی کرا رہا ہو اور میں نے اسے قید کر رکھا ہو۔ مجھے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں گناہگار ہوں یا یہ آدمی۔ کار کو آگ لگنے اور ڈائنامائٹ پھٹنے سے پہلے میرا کار سے باہر آ پڑنا ایک معجزہ تھا۔ معجزہ میری زندگی میں کیوں رونما ہوا تھا؟ کیا خدا مجھے ڈھیل دے رہا تھا؟ سنا تھا خدا گناہگاروں کو ڈھیل دیا کرتا ہے، لیکن میں سفر کے اس مقام سے آگے نکل آیا تھا۔
جہاں منزل اچانک اور غیر متوقع طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ میں وہ راہی تھا جسے منزل ڈھونڈ رہی تھی، اور میں منزل سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اسی لیے تو میں رات کو چلتا تھا کہ منزل مجھے دیکھ نہ لے۔ پھانسی کا تختہ میری منزل تھی۔ وہ بھی رات تھی، میں دلی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے دیکھا۔ میں ذرا بلند جگہ پر تھا، شعلہ پھیل گیا تھا۔ کار شاید دھماکے سے کئی حصوں میں ٹوٹ گئی تھی۔ میرے متعلق وہ یہی سمجھے ہوں گے کہ میں بھی کار کے ساتھ جل رہا ہوں، لیکن مجھے خدشہ نظر آ رہا تھا کہ اگر آگ بجھ گئی تو وہ جلی ہوئی لاشوں کو دیکھیں گے اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں ان میں موجود نہیں۔ پھر وہ مجھے ڈھونڈیں گے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آگ میں لاش لکڑی کی طرح راکھ ہو جاتی ہے یا اس کا کچھ بچ بھی جاتا ہے۔ اگر کچھ بچ جاتا ہے تو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہوگا کہ لاشیں کتنی ہیں۔ بہرحال مجھے وہاں سے غائب ہونا تھا۔ میں نے کہا ہے کہ میں اب جنگل کا جانور بن چکا تھا جو صرف خطرے کو محسوس کرتا ہے اور خطرے سے بھاگتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ خطرہ سر پر آ گیا ہے تو حملہ کرتا ہے اور اس کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے جس سے اسے اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے میری دوسری حصیں مر گئی ہوں۔ رات نے اپنی تاریک آستین میں میرے لیے کیا خطرے چھپا رکھے تھے مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ سڑک کدھر ہے۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل تھا کہ دلی جاؤں یا کہیں اور نکل جاؤں۔ دلی کے متعلق میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ بڑا شہر ہے جو مجھے اپنے ہجوم میں اور اپنی گلیوں میں چھپا لے گا، اور میں وہاں سے ریل گاڑی پر کسی اور طرف نکل جاؤں گا۔ میرا دماغ ابھی حاضر نہیں تھا کہ سوچتا کہ میں کدھر نکل جاؤں گا۔ صرف یہ سوچ دماغ پر غالب آ گئی تھی کہ ابھی مجھے آبادیوں سے دور رہنا ہے۔ اس زمانے میں آبادیاں زیادہ نہیں تھیں۔ میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا ایک سمت کو چل پڑا۔ میں چلتا ہی جا رہا تھا، قدم اٹھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ مجھے کوئی احساس نہیں تھا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے اور رات کتنی باقی ہے اور میں کتنے میل چل چکا ہوں۔ میں صرف یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ میری ٹانگیں میرے قابو میں نہیں رہی تھیں، اور میں انہیں روکنا چاہتا تو شاید نہ رکتی، مگر ایک جگہ جا کر ٹانگیں رکنے لگیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہ قبرستان تھا، اور تھوڑی دور سے مجھے کسی کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ادھر دیکھا، وہاں مکان تھا، شاید مقبرہ تھا، اور وہاں کچھ روشنی تھی۔ معلوم نہیں کیوں مجھے خیال آیا کہ یہ کسی کا گھر نہیں ہو سکتا۔ قبرستان میں کون آ کر آباد ہوتا ہے؟ میں اس طرف چل پڑا۔ میں قبروں کو روندتا جا رہا تھا، دو تین پکی قبروں کے اوپر سے گزر گیا۔ ان لوگوں کا میرے دل میں ذرا سا بھی احترام نہیں تھا جو وہاں دفن تھے۔ میں بدرو کی طرح چلا جا رہا تھا جس کا جسم نہ جانے کب جنازہ پڑے بغیر دفن کر دیا گیا تھا۔ میں وہاں پہنچ گیا۔ وہ مقبرہ تھا، چار دیواریں تھیں جن پر گنبد بنا ہوا تھا۔ مدھم چاندنی میں مجھے دکھائی دیا کہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ایک کچی دیوار تھی جس پر مٹی کا لیپ کیا ہوا تھا۔ یہ میرے سینے جتنی اونچی تھی۔ اس کے اندر دو کمرے اور ان کے سامنے برآمدہ تھا۔ ان کے گرد کچی دیوار کا احاطہ تھا اور صحن میں باغیچہ سا بنا ہوا تھا۔ روشنی ایک کمرے میں تھی لیکن باتوں کی آوازیں کہیں اور سے آ رہی تھیں۔ میں دیوار کے اوپر سے اندر دیکھ سکتا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ چرس اور شراب کی بو بڑی صاف تھی۔ میں دیوار کی دوسری طرف چلا گیا۔ وہاں ایک آدمی اور ایک عورت زمین سے اٹھ رہے تھے۔ مجھے انہی کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ لڑکا نہ ہوا تو میرے منہ پر کالک مل دینا۔ آدمی نے فاتحانہ اور نشیلی سی آواز میں کہا۔ عورت ہنس پڑی۔ اس درگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں گئی، آدمی نے کہا۔ کپڑے پہنو اور جاؤ۔ میں ساری بات سمجھ گیا۔ اس درگاہ پر عورتیں اولاد کے لیے آتی ہوں گی۔ گناہ اور بدکاری کے تو میں اشارے سمجھتا تھا۔ یہ کسی کی بیوی تھی جو درگاہ پر اولاد کی مراد لے کر آئی ہوگی، اور درگاہ کے اس مجاور نے اسے رات کو آنے کے لیے کہا ہوگا۔ میں رات کا راہی تھا، رات کے راز رات کا کوئی راہی ہی جان سکتا تھا۔ میں جانتا تھا اور سمجھتا بھی تھا۔ یہ کون کھڑا ہے؟ عورت نے کہا۔ آدمی نے پیچھے دیکھا اور بڑے روب سے کہا، کون ہے بے؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ دیوار کے ساتھ ٹکرایا لیکن گرا نہیں۔ میں نے ایسا ہی ایک اور تھپڑ مارا، اس سے وہ دیوار کے ساتھ لگ کر گر پڑا۔ عورت بھاگنے لگی تھی۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ منت سماجت کرنے لگی اور رو پڑی۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ خاوند اسے اس لیے طلاق دے رہا تھا کہ اس نے تین لڑکیوں کو جنم دیا تھا اور خاوند لڑکا چاہتا تھا۔ یہ مقبرہ جسے درگاہ کہتے تھے، بے اولاد عورتوں کو اولاد اور لڑکیاں پیدا کرنے والی عورتوں کو اولاد نرینہ دیتا تھا۔ یہ عورت
1 महीने से इस मकबरे में हाजिरी दे रही थी और बहुत से दिए जला चुकी थी। आखिर उस मजावर ने उसे कहा कि रात को 2-4 मर्तबा आओ, लड़का मिल जाएगा। चुनाचे उस रात मकबरे के साए में वो इस्मत के मोती मजावर के कदमों में निछावर कर रही थी। मैंने औरत से कहा कि वो चली जाए। मजावर को मैंने गिरेबान से पकड़ लिया, उसके मुंह से चर्च की बू आ रही थी। तुम कौन हो भाई? उसने शिकस्त की आवाज में कहा। तुम तो कोई बेवकूफ आदमी हो, ऐसी पटाखा औरत को छोड़ दिया। वो तो तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रही थी। मुझे ना उस औरत के साथ कोई दिलचस्पी थी, ना उस मजावर के साथ। मैं पनाह ढूंढ रहा था और मुझे देखना था कि मेरे लिए ये पनाह मौजू है या नहीं। मुझे किसी मस्जिद में या किसी शरीफ घराने में तो पनाह नहीं मिल सकती थी। मुझे यही लोग गले लगा सकते थे, चरसी, भंगी, औरतों को औलाद देने वाले जराइम पेशा मुजावर और डाकू या राहजन वगैरह। मेरे लिए ये औरत और मुजावर कोई नए और अजीब लोग नहीं थे, और उनकी ये हरकत भी मेरे लिए अजीब नहीं थी। मैंने बे औलाद औरतों को औलाद देने वाले और हर मुराद पूरी करने वाले कई पीर, दरवेश, आमिल और शाह देखे थे। इस हरकत को हम गुनाह नहीं कहा करते जिसे देखकर हम अपनी आंखों पर हाथ रख लिया करते हैं। मैं मुआशरे को सुधारने के लिए घर से नहीं निकला था। मैं तो मुआशरे से भागा भागा फिर रहा था। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैंने मुजावर से कहा। मैं पुलिस का आदमी नहीं, मैं अफसर भी नहीं। तुम मेरा नाम सुनोगे तो थर थर कांपते मेरे पाँव में सर रख दोगे। मुझे फौरन बताओ यहाँ क्या है। मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे बहुत दूर जाना है। उसने मुझे सर से पांव तक देखा, जिसामत में वो मुझसे आधा था। ये दरगाह बड़ी पहुंच वाली है, उसने कहा। यहाँ जो आता है झोली भर कर ले जाता है। यहाँ 50 साल उम्र की एक औरत आई थी, उसकी औलाद नहीं थी। अब उसका पहला बच्चा पैदा हुआ है। मैंने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारा जो पहले थप्पड़ों से ज्यादा जोरदार था। मैं तुम में से हूं, मैंने कहा। कहो तो कल इस मकबरे पर मेरा कब्जा होगा। उसने बता दिया, वहां एक दरवेश ने डेरा डाल रखा था जिसका रिश्ता वो निजामुद्दीन औलिया से मिला रहा था। यह मुजावर उसके मुसाहिबों में से था। मैंने उसे कहा कि मैं बाकी रात वहीं गुजारूंगा। मैंने उसके साथ बहुत सी बातें की, कुछ उसने की, और हम दोनों ने एक दूसरे को जान लिया। वो मुझे कोई बहुत बड़ा उस्ताद समझ रहा था, लेकिन खानका के दरवेश को वो पहुंच वाला वली ही कहता था। उसने ये भी बताया कि उस दरवेश को इस दरगाह पर आए 4 साल हो गए हैं। इससे पहले इस मकबरे से लोग इतनी ही वाकफियत रखते थे कि ये किसी का मकबरा है। सरकार बड़ी दूर से आए थे, उसने कहा। उन्हें पीराने पीर निजामुद्दीन औलिया ख्वाब में आए और उन्हें हुक्म दिया था कि जाओ और हमारे शागिर्द की दरगाह संभालो, और जिस औरत की कोख थोहर की तरह कोई फल नहीं देती, उसे हरा भरा कर दो और अपनी आकबत संवारो। उसने उस दरवेश सरकार की करामात सुनाई, जो मैं इस तरह सुनता रहा जैसे मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। रात का आखिरी पहर था, उसने मुझे फर्श पर बिछी हुई दरी पर लिटा दिया और खुद मेरे करीब लेट गया। थकन से मेरा जिस्म चूर था। मैंने ये भी ना सोचा कि ये लोग मुझे पकड़वा देंगे। मैं गहरी नींद सो गया। मैं दूसरे दिन दरवेश सरकार के सामने बैठा था। तकरीबन 35 बरस का तंदुरुस्त आदमी था। दाढ़ी घनी और लंबी और एक भी बाल सफेद नहीं। सर के बाल शानों तक आए हुए थे। सर पर आंवलों वाला सफेद पगड़ा और उस पर सब्ज रंग का बड़ा सा रुमाल डाला हुआ था। बारोब शख्सियत थी। कहाँ से आए हो? उसने जलाली से लहजे में पूछा। क्यों आए हो? क्या करते हो? मैंने मुंह उसके कान के करीब करके सरगोशी में कहा, मैं ये देखने आया हूं कि तुम कौन हो। वो बिदक गया और उसने अपना मुंह परे करके मुझे घूर कर देखा। मैं मुस्कुरा रहा था। क्या बकते हो? उसने सरगोशी की। हमारे मुतल्लिक तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं? नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए सरगोशी में कहा। सही बात, किसी ने नहीं बताई। मैं एक अरसे से जुर्मो गुनाह की दुनिया में घूम फिर रहा था। मेरी नजरें खरे खोटे को पहचानने लगी थीं। मेरी आंखें आंखों का हाल जान लेती थीं। ये शख्स मुझे बहरूपिया दिखाई दे रहा था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर हवा में एक तीर चलाया। कौन सी जेल के मफरूर हो? मैंने धीमी आवाज में पूछा। उसके कमरे में फर्शी दरी पर 3 मुरीद या मोत्तकिद बैठे थे। फिर एक अधेड़ उम्र औरत आकर बैठ गई। ये सब फैज हासिल करने आए थे। मेरे सवाल पर उसने उनकी तरफ देखा और उन्हें कहा कि अभी चले जाओ, तुम्हें बुला लिया जाएगा। वो इस तरह उठकर उल्टे कदमों बाहर निकल गए कि सरकार की तरफ किसी की पीठ ना हुई। कुछ अपना आप भी दिखाओ, मुझसे ही पूछे जा रहे हो? उसने बिल्कुल बदले हुए लहजे में कहा। पुलिस के आदमी तो नहीं हो?
بولو یار، بات کرو پھر میری سنو۔ میں پولیس کا آدمی نہیں ہوں، میں نے کہا۔ تسلی رکھو، میں مخبر بھی نہیں ہوں۔ مجھ سے ڈرو نہیں، مجھ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی ملے گا۔ میں تھوڑے سے دن یہاں رہوں گا۔ سودا کر لو، ویسے مان جاؤ تمہاری مرضی ہے۔ میرے آدمی کہیں چلے گئے ہیں، ان کے آتے ہی چلا جاؤں گا۔ اب اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ میری ولایت ہے، اس نے کہا، خیال رکھنا۔ میں تمہاری ولایت میں مہمان ہوں، میں نے کہا۔ میری بھی ولایت ہے، بڑی دور ہے۔ میں نے ایک اور تیر چلایا۔ میرا ایک آدمی شاید تمہیں جانتا ہے، فکر نہ کرو، اپنے کام میں لگے رہو۔ اس کے بعد ہم نے ڈاکوؤں، راہزنوں، نوسر بازوں اور ٹھگوں کی دنیا کی باتیں شروع کر دیں۔ میں نے اپنے متعلق اسے بتایا کہ میرا گروہ ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتیں کرتا ہے۔ اسے میں نے بڑی دور کا علاقہ بتایا۔ اس نے میری باتوں سے متاثر ہو کر مجھ پر اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ وہ الہ آباد جیل سے فرار ہوا تھا۔ قتل اور ڈکیتی میں اسے 26 سال سزائے قید دی گئی تھی۔ اسے کالا پانی لے جایا جا رہا تھا، لیکن وہ راستے میں بڑے مضبوط حفاظتی انتظامات میں سے نکل آیا اور چلتی ریل گاڑی سے کود آیا تھا۔ 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ اس نے بڑی کامیابی سے یہ بہروپ دھار رکھا تھا۔ بہت سی باتیں کہہ سن کر ہم نے ایک دوسرے کو یقین دلا دیا کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ مہذب دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیشہ ور فریب کار ایک دوسرے کو بھی دھوکے دیتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں۔ آپ سن کر شاید حیران ہوں کہ اس زمانے میں ڈاکو کے گھر ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا۔ نوسر باز پیشہ ور نوسر باز کے ساتھ نوسر بازی نہیں کرتا تھا، اور یہ تمام جرائم پیشہ لوگ ایک دوسرے پر 100% بھروسہ کرتے تھے۔ اس نے مجھے واقعی ڈاکوؤں کے گروہ کا سرغنہ سمجھ لیا تھا۔ اسی رات اس جعلی درویش نے، جس نے اپنا نام جمال الدین بتایا تھا، میرا حلیہ اس طرح بدل ڈالا کہ میرے سر کے جعلی بال اسی کی طرح شانوں پر بکھر گئے تھے۔ میری مونچھیں بھی تھیں اور تھوڑی پر داڑھی تھی، جو آئینے میں دیکھی تو خود مجھے بھی اصلی لگی۔ گدڑی جیسا چغا میرے کندھوں پر تھا، اور میرے کپڑے بھی تبدیل کر دیے گئے تھے۔ یہ کھدر کا لمبا کرتا اور پاجامہ تھا، اور ان دونوں پر کہیں کہیں پیون لگے ہوئے تھے۔ تم میرے بہت کام آ سکتے ہو، جمال الدین نے مجھے کہا۔ میں تمہیں کبھی کبھی سادھو اور سنیاسی بھی بنایا کروں گا۔ میں نے یہ بحروب کبھی دھارا نہیں، میں نے کہا۔ میری دوسری مجبوری یہ ہے کہ میں پنجاب کے دیہات کا رہنے والا ہوں، اس لیے میں سادھوؤں، سنیاسیوں اور پنڈتوں کی زبان نہیں جانتا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے ساری وارداتیں ڈکیتی، ٹھگی اور قتل کی ہیں۔ جمال بھائی، راز کی ایک اور بات بتا دو، مجھ میں تمہیں کیا خوبی نظر آئی ہے؟ سچ پوچھتے ہو تو میں صاف بتا دیتا ہوں کہ تم اچھے خاصے احمق ہو۔ اس نے کہا، تم میں خوبی صرف یہ ہے کہ خوبصورت جوان ہو۔ تمہارے جسم میں بھینسے جیسی طاقت ہے، اور قدرت نے تمہیں ایک خوبی دی ہے جس سے شاید تم بھی واقف نہیں ہو۔ تمہاری آنکھوں میں طلسماتی سا اثر ہے۔ میں کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوا، لیکن تم نے جب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی تو میں نے یوں محسوس کیا تھا کہ جیسے تم نے میری زبان کسی غیبی طاقت کے ذریعے جکڑ لی ہے، اور میں بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ جمال بھائی، میں نے پوچھا، طلسماتی اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہنس پڑا اور بولا، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میں استعمال کروں گا۔ تم اس کا استعمال نہیں جانتے، لیکن جس کی طرف تم دیکھتے ہو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تمہاری خوبیوں اور تمہاری قوت کو میں سمجھتا ہوں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں تم سے ڈر کر تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ رہا۔ مجھے تم جیسے ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ کوئی پتہ نہیں کل کیا ہو جائے۔ میں ساری عمر پیر فقیر تو نہیں بنا رہوں گا۔ مجھے یاد نہیں کہ کتنے دن اور گزر گئے تھے۔ میں نے شاید پہلے بھی کہا ہے کہ ہفتوں، مہینوں، بلکہ سالوں تک کا میں نے کبھی حساب نہیں رکھا تھا۔ ایسے بھی ہوا کہ ایک واقعے کو 10-12 روز پرانا سمجھا، لیکن کسی اور سے پتا چلا کہ یہ تو 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنے دن گزر گئے ہوں گے۔ میری داڑھی اتنی بڑھائی تھی کہ اب مجھے مصنوعی داڑھی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی داڑھی کی تراش مصنوعی داڑھی کی طرح رکھی، یعنی صرف تھوڑی پر تھوڑی سی داڑھی رہنے دی۔ جمال الدین نے مجھے پراپوگنڈا کرنے کی اور لوگوں پر اس کا اثر پیدا کرنے کی ٹریننگ دے دی تھی۔ میں آپ کو یہ ذرا مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ اس مقبرے کے سائے میں کیا جرم ہوتا تھا۔ اس جرم سے آپ ناواقف نہیں ہوں گے۔ یہ شرمناک نوسر بازی آپ کی آنکھوں کے سامنے آج بھی ہو رہی ہے۔ چند سال پہلے لوگ اتنا ہی جانتے تھے کہ یہ کسی کا مقبرہ ہے۔ ایک روز جمال الدین درویشوں کا بہروپ دھار کر اس مقبرے میں آن بیٹھا، اور اس نے نعتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ اس وقت اس کے ساتھ 2 شاگرد تھے جو دراصل پیشہ ور نوسر باز تھے۔
انہوں نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ جمال الدین نظام الدین اولیاء کے خانوادے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں خدا نے بڑی کرامات دی ہیں۔ ابتدا میں جمال الدین کی کرامات کچھ اور بتائی جاتی تھی، لیکن اس کے پاس بے اولاد عورتیں اولاد کی مراد لے کر آنے لگیں۔ صرف 3 مہینوں میں اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ جمال الدین کو عورتوں کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تعویذ دیتا اور نذرانے وصول کرتا تھا، لیکن وہ بدکاری سے باز نہیں آ سکتا تھا۔ اس کی اداکاری اتنی کامیاب تھی کہ اسے یہ مکان لوگوں نے بنا دیا تھا۔ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ ایک ڈکیت صرف نذرانوں اور عورتوں پر کیوں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ مجھے وہاں کسی اور چکر کا شک ہو رہا تھا۔ اگر وہ مفرور تھا تو بھی اسے ایک جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ میں نے اس سلسلے میں اس کے ساتھ بات کی تو اس نے ایسا جواب دیا جس سے میرا شک پختہ ہو گیا، لیکن میرے لیے بالکل ضروری نہیں تھا کہ میں اس کے سارے راز معلوم کرتا۔ مجھے اپنے مسئلے کے ساتھ دلچسپی تھی، جو یہ تھا کہ اس وقت تک اس جگہ اور اس بحروپ میں روپوش رہوں جب تک کرنل نارتھ کا واقعہ پرانا نہیں ہو جاتا۔ مجھے وہاں سے بھاگنا تھا، میں وہاں وقت گزار رہا تھا۔ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ میرٹھ سے معلوم کرتا کہ میرے متعلق ملٹری پولیس نے کیا رپورٹ لکھی تھی۔ جل کر مر گیا ہوں یا مفرور ہوں، میں یہ فرض کیے ہوئے تھا کہ مجھے مفرور سمجھا جا رہا ہے اور مجھے احتیاط کرنی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آسام چلا جاؤں گا اور احمد علی کو ڈھونڈ کر اپنی قسمت اس کے حوالے کر دوں گا۔ ایک روز درگاہ میں ایک عورت آئی۔ اس نے سفید برقع اوڑھ رکھا تھا جس میں سے اس کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ میں جمال الدین کے سامنے بیٹھا تھا، 2 مرید بھی موجود تھے۔ عورت نے جمال الدین کے گھٹنے چھوئے اور سر جھکا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جمال الدین نے ہم سب کو وہاں سے اٹھا دیا۔ دونوں مرید اٹھ کر چلے گئے۔ میں اٹھا تو برقع پوش عورت نے میری طرف دیکھا۔ اس کا نقاب چہرے پر تھا۔ میں جب دروازے سے نکلنے لگا تو میں نے اس عورت کو دیکھا۔ وہ ابھی تک مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ سوچتا ہوا باہر آ گیا کہ ایک اور پردہ دار عورت جمال الدین کے دھوکے میں آ گئی ہے۔ میں باہر آ کر صحن کے باغیچے میں ٹہلنے لگا۔ مجھے جمال الدین کی آواز سنائی دی۔ اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں کمرے میں گیا تو وہ وہاں اکیلا بیٹھا تھا۔ سفید برقعے والی عورت وہاں نہیں تھی، میں صحن میں تھا۔ باہر جانے کا یہی راستہ تھا۔ میں نے اسے باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ جمال الدین کے ہونٹوں پر کچھ اور ہی قسم کی مسکراہٹ تھی۔ یہ اس کی قدرتی مسکراہٹ نہیں تھی، وہ شرارتی بچے کی طرح مسکرا رہا تھا۔ اس کمرے میں چلے جاؤ، اس نے ایک کمرے کے بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہے اس کمرے میں نے پوچھا۔ وہ جو آئی تھی وہ اس کمرے میں ہے، اس نے کہا۔ جاؤ اندر چلے جاؤ۔ میں سمجھ گیا یہ عورت بے اولاد ہوگی اور جمال الدین نے اسے اپنے جال میں پھانس لیا ہوگا۔ اب وہ اس بدکاری اور عیاشی میں سے مجھے حصہ دے رہا تھا۔ نہیں جمال بھائی، میں نے کہا، میں شیر کی طرح اپنا مارا ہوا شکار کھایا کرتا ہوں۔ شیر پھندے میں پھنس جایا کرتا ہے، پھندا لگایا نہیں کرتا۔ میں دھوکے میں لائی ہوئی عورت کے وجود کو اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں۔ تم اندر جاؤ، جمال الدین نے حکم کے لہجے میں کہا۔ میں نے مان لیا ہے کہ تم شیر ہو، اور تم مان لو گے کہ جسے میں نے اندر بھیجا ہے وہ شیرنی ہے۔ جاؤ دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ یہ کون ہے۔ میں اس کمرے میں چلا گیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے دل کی دھڑکن رک گئی ہے اور میرے سانس بھی بے قاعدہ ہو گئے ہیں۔ میرے سامنے ایک بدرو کھڑی تھی۔ زمین نے میرے پاؤں جکڑ لیے اور میری زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہی۔ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، کیا جمال الدین کے پاس ایسی طاقت ہے کہ وہ مرے ہوئے لوگوں کی بدروحوں کو حاضر کر سکتا ہے؟ آگے آؤ خانو، بدرو نے بازو پھیلا کر کہا۔ حیران کیوں ہو گئے ہو؟ میں زندہ ہوں۔ وہ رانی تھی، بنگال کے بن مندر کی رانی۔ وہ رانی جو بے شمار انسانوں کے قتل، ڈکیتی کی بہت سی وارداتوں، دھوکہ دہی اور نہ جانے کیسے کیسے جرائم میں پکڑی گئی تھی۔ اس نے اپنے آدمیوں سے پولیس اور فوج کا مقابلہ بھی کروایا تھا۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اسے انگریز نے بخش دیا ہوگا، اور یہ بھی بعید از قیاس تھا کہ یہ عورت جیل سے فرار ہو کر آئی ہوگی۔ میرے سامنے جو رانی کھڑی تھی یہ بدرو ہی ہو سکتی تھی۔ اس نے بازو پھیلا کر مجھے بلایا تو میرے جسم کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو گئی۔ اس کیفیت سے میں اس وقت بیدار ہوا جب میں رانی کے بازوؤں میں جکڑا گیا تھا، اور یہ بازو لوہے کا شکنجا بنتے جا رہے تھے۔ کسی عورت میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی تھی کہ مجھ جیسے قوی ہیکل آدمی کو بازوؤں میں لے اور وہ آدمی درد سے تڑپ اٹھے۔ یہ طاقت بدرو ہی میں ہو سکتی تھی۔
میں نے سر جھٹک کر ادھر ادھر دیکھا، پلنگ پر سفید برقع پڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے اپنے جسم کو زور سے جھٹکا، اتنی زور سے کہ رانی مجھ سے الگ ہو کر پلنگ پر جا پڑی۔ اس نے اٹھتے ہوئے بڑی زور سے کہا لگایا۔ تب مجھے کچھ کچھ خیال آنے لگا کہ یہ بدرو نہیں۔ میں نے اس کے جسم کی تپش کو بلکہ اس کے دل کی دھڑکن کو صاف طور پر محسوس کیا تھا۔ مت ہنسو بدبخت، مت ہنسو، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے کچھ بتاؤ، یہ کیا ہے؟ میں تمہیں زندہ نہیں سمجھتا۔ اس نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑا اور اتنی زور سے کھینچا کہ میں اس کے پاس پلنگ پر بیٹھ گیا۔ میں زندہ ہوں، اس نے ایک بازو میرے گلے میں ڈال کر کہا۔ میں اس سے کہیں زیادہ زندہ ہوں جتنی ہوا کرتی تھی۔ اس وقت میں انگریز کے قانون کی مجرم تھی، اب انگریز کے قانون نے مجھ پر بڑا خوبصورت پردہ ڈال دیا ہے۔ میرے پلے کچھ نہیں پڑ رہا، میں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ خدا کے لیے مجھے کچھ بتاؤ۔ تم نے پھر خدا کا نام لینا شروع کر دیا ہے، رانی نے سنجیدہ سی مسکراہٹ سے کہا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تم بھٹکتے پھر رہے ہو۔ میں نے تمہارے اندر وہ قوتیں بیدار کر دی تھی جنہیں لوگ شیطانی قوتیں کہا کرتے ہیں، لیکن تم نے اپنی ان قوتوں کو پھر سلا دیا ہے۔ میں اب بھی تمہیں بدرو سمجھ رہا ہوں، میں نے کہا، اور یہ میں اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ تم نے مجھے ایک ہی نظر میں پہچان لیا تھا۔ میرے اس حلیے میں وہ بھی مجھے نہیں پہچان سکتے جو دن رات میرے ساتھ رہے ہیں۔ پگلے خانوں، رانی نے جذباتی لہجے میں کہا، تم پتھر ہو۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ میں نے بن مندر میں تمہیں کہا تھا کہ تم واحد آدمی ہو جس کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی ہے؟ میں میں تو مردوں کو کیڑوں مکوڑوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ انگریزوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، اب دیکھ لو انگریز افسر کس طرح میری انگلیوں پر ناچ رہے ہیں۔ میں شیطان کی پجارن ہوں، لیکن میرے دل نے تمہیں اپنا دیوتا مان لیا تھا۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ یہ اس محبت کی مقناطیسی کشش ہے کہ آج 8 سال کے بعد تم میری باہوں میں آ گئے ہو۔ 8 سال؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ 8 سال؟ کیا اس واقعے کو 8 سال ہو گئے ہیں جب بن مندر پر پولیس اور افواج نے چھاپا مارا تھا؟ ہاں خانوں، رانی نے آہ بھر کر کہا۔ 8 سال سے کچھ مہینے اوپر ہی ہو گئے ہوں گے۔ میں ان 8 سالوں کو 7 8 مہینے سمجھتا رہا ہوں، میں نے کہا، اور میرے لیے یہ 8 صدیوں سے کم نہ تھے، رانی نے کہا۔ میں عجیب و غریب حالات سے بھی گزری ہوں، مجھ پر بڑے مشکل وقت بھی آئے ہیں، لیکن تمہیں میں ایک لمحے کے لیے بھی دل سے نہ اتار سکی۔ میں خواب دیکھنے والی عورت نہیں، لیکن میں تمہیں خوابوں میں دیکھتی رہی ہوں۔ کیا تم میری اس طاقت کو بھول گئے ہو جس نے تمہیں میرے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا دیا تھا؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا رانی، میں نے اکتاہٹ کے لہجے میں کہا۔ میں بھی نہیں بھولا، لیکن میرا دل قبول نہیں کر رہا کہ تم اتنے زیادہ جرائم کی سزا سے بچ کر آ گئی ہو، اور تم نے مجھے پہچان کس طرح لیا؟ اگر تمہاری کھال تبدیل کر دی جائے اور اگر تمہارا چہرہ بگاڑ دیا جائے تو بھی میں تمہیں پہچان لوں گی، رانی نے کہا۔ تمہیں میرے دل نے پہچانا ہے، میری آنکھوں نے پہچانا ہے، جن میں اگر چمک ہے تو وہ تمہاری محبت کی ہے۔ میں تمہیں جدائی کے ان 8 برسوں کی پوری داستان سناؤں گی۔ تمہیں اتنا حیران نہیں ہونا چاہیے، نیک اور پارسا لوگ جہاں کہیں بھی رہتے ہوں گے، کبھی خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہردوار میں کہیں ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، وہ امرتسر دربار میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ گناہوں کے کسی اڈے پر ایک دوسرے کے سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ ہماری دنیا، جسے لوگ جرائم کی دنیا کہتے ہیں، بڑی وسیع ہے، لیکن اس کے راستے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ ہماری ملاقات کوئی حیران کن واقعہ نہیں۔ جمال الدین لوگوں کی نظروں میں برگزیدہ درویش ہے، لیکن تم نے فوراً جان لیا کہ یہ تمہاری دنیا کا آدمی ہے۔ پھر تم دونوں ایک چھت تلے اکٹھے ہو گئے، اس نے سنجیدہ سی مسکراہٹ سے کہا۔ البتہ یہ حیران کن ہے کہ تم اس جلتی ہوئی کار میں سے زندہ نکل آئے تھے جس میں ڈائنامائٹ پھٹا تھا۔ میں نے اسے یوں چونک کر دیکھا جیسے اس نے میری پیٹھ میں خنجر اتار دیا ہو۔ میرے اس رد عمل پر وہ ہنس پڑی۔ تم پھر حیران ہو گئے ہو خانوں؟ رانی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے مصنوعی بال مٹھی میں لے کر پرے پھینک دیے اور بولی، مجھے اس گروہ سے پوری واقفیت تھی جس نے تمہیں اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ کرنل نارتھ کی اصلیت کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ دلی میں صرف ایک انگریز نے کرنل نارتھ کے خلاف ہلکے سے شک کا اظہار کیا تھا۔ اس شک پر یہ ڈیوٹی مجھے دی گئی تھی کہ معلوم کروں کہ یہ شک صحیح ہے یا غلط۔ میں نے صرف ایک رات میں کرنل نارتھ کی اصلیت معلوم کر لی تھی۔ کرنل نارتھ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم اسے کس طرح جانتی ہو؟ میرا خیال ہے میں تمہیں ان 8 برسوں کی کہانی سنا دوں، رانی نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، یہاں تمہیں گرفتار کرنے کوئی نہیں آئے گا۔
اور میں تمہیں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ تمہارے متعلق ریکارڈ میں یہ لکھا گیا ہے کہ تم کار میں سے زندہ نکل گئے تھے۔ کیا لاشیں جل کر راکھ نہیں ہو گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ صرف ایک لاش جلی تھی، رانی نے جواب دیا۔ وہ ایک ہندوستانی کی لاش تھی۔ باقی لاشیں ڈائنامائٹ پھٹنے سے آگ سے دور جا پڑی تھیں۔ ہندوستانی کی لاش اس طرح جلی تھی کہ چہرہ کسی حد تک بچ گیا تھا۔ باقی لاشیں قابل شناخت تھیں۔ ان میں تم نہیں تھے۔ ملٹری پولیس کو صبح پتہ چلا تھا کہ تمہاری لاش نہیں ہے۔ تم فکر نہ کرو، تم صحیح جگہ پہنچ گئے ہو۔